الحمد للہ ذی العزت والعلاء رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو اتھینٹک احادیث کی روشنی میں ہم سماعت کر رہے تھے انشاءاللہ العزیز میاں ڈاکٹر عالم صاحب دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعا فرمائیں۔ احادیث کی روشنی کے اندر ہم سماعت کر رہے تھے، آج بھی اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ وہ چیزیں جو واقعہ معراج کے اندر بغیر کسی حوالے کے منسوب کی گئی، ساتھ ان کا بھی کلا کما ہوتا رہے گا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہوا۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے یہ سماعت کیا، سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر فرشتوں کے ساتھ جب اس مقدس شہر کے اندر پہنچے جہاں قبلہ اول مسجد اقصی واقع ہے، تو باب یمانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، اور مسجد کے دروازے کے اندر ایک کڑا تھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے ساتھ اس کڑے کے ساتھ براق کو باندھا، پھر بعد میں جبریل امی براق کو مسجد کے احاطے کے اندر لے آئے، اور مسجد کے احاطے کے اندر ایک پتھر تھا، جبریل امی نے انگلی کے ساتھ اسے سوراخ کیا اور اس کے ساتھ پھر براق کو باندھا۔ آج بھی وہ پتھر محفوظ ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی کے اندر داخل ہونے لگے تو سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ پہلے سے
कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए मस्जिद के अंदर मौजूद थे। यानी यूँ आप कह सकते हैं कि तमाम अम्बिया और रसूल की निगाहें उस दरवाज़े की तरफ लगी हुई थी जिस दरवाज़े से आमिना के लाल ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होना था। चूँकि रब ने ख़बर दे दी थी और बता दिया था कि वजह तख्लीक़ कायनात तमाम नबियों रसूलों से अफजल व आला मेरे महबूब वो तुम्हारे पास जलवागर होंगे, लिहाजा ए नबियों ए रसूलों तुमने मेरे हबीब का शानदार इस्तकबाल करना है। वो घड़ी कैसी सुहानी घड़ी होगी कि कोई आम बंदा मस्जिद के अंदर नहीं है, या नबी है या रसूल है, और सारे के सारे निगाहें उठा के आमिना के लाल के जमाल की तरफ देख रहे हैं। कब महबूब करीम अलैहिस्सलाम जलवागर होते हैं, और हदीस शरीफ के अंदर है कि जब आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो सब अम्बिया और रसूल ने मिल के इस्तकबाल किया, खुश आमदेद कहा। तो नबियों के इस जुर्मट के अंदर बहुत आला आला शानों वाले नबी मौजूद थे। आदम सफ़ीउल्लाह आप भी इस जुर्मट के अंदर मौजूद थे। रब के प्यारे दोस्त हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आप भी इस बज़म के मुसाफिर थे, और रब से तूर पे जाके बातें करने वाले जनाब मूसा कलीमुल्लाह वो भी यहाँ मौजूद थे। ईसा रूहुल्लाह वो भी मौजूद थे, और नूह नजीउल्लाह वो भी यहाँ मौजूद थे। अज़ीमुश्शान नबी मौजूद थे। और अब ये देखा जा रहा था कि यहाँ हमें सफ़ों के अंदर खड़ा कर दिया गया है, और हुक्म है कि 2 रकत यहाँ अदा करनी है जमात के साथ। तो ये जमात कौन करवाएगा? क्योंकि नबियों के अंदर अज़ीमुश्शान नबी मौजूद थे। तो यही अभी सोच विचार जारी थी, तो जिब्रील अमीन ने आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के सोने नबी को मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। अब आने के एतबार से तो मेरे हबीब सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन ये कितना इज्जत वाला काम था, और ये कितना प्रोटोकॉल था, और ये कितना एक आली एजाज था कि जितने भी अम्बिया और रसूल हैं अल्लाह करीम ने उन्हें सोने नबी का मुक्तदी बनाया है और नबी को उन सब का इमाम बनाया है। यही वजह है सरकार के अलकाब में से एक लक़ब है इमामुल अंबिया, तमाम नबियों की इमामत करवाने वाले। और मैं कहता हूँ कायनात पूरी ने इससे पहले कभी ये मंजर नहीं देखा होगा, और ना क़यामत तक ये मंजर देखेगी कि एक ही जगह पर तमाम अंबिया, तमाम रसूल, नबूवत के सारे सितारे और रसूलों के सारे सितारे वो एक जगह पर जमा हैं, और इन नबियों में से जो सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं उन्हें रब ने इमामत की इजाजत अता फरमाई। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इमामत के मंजर को इमाम बुसीरी कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर अपने अल्फाज के अंदर इस अंदाज में बयान फरमाते हैं। वो कसीदा जो लिख कर बुसीरी फारिग हुए, जिस्म पर फालिज का मर्ज था, कसीदा सुनने के लिए ख्वाब में खुद नबी जलवागर हो गए। और आका हुज़ूर रहमत आलम ने फरमाया कि जो आपने मेरी नात लिखी है ज़रा सुनाएं, और फिर इस नात का मकाम और मर्तबा समझा जा सकता है कि जिस नात को तलब लगा के मुस्तफ़ा ने खुद सुना है। इसका हर कलाम कितना आली है, इसकी हर सितर अपने अंदर कितनी नूर रखती है। उस नात में से जो सरकार ने खुद सुनी है और खुश होके लिखने वाले को तोहफे के अंदर चादर भी अता फरमाई है, और फिर ये चादर आपके पास मौजूद भी रही। सुबह उठे तो पास थी, तो आपने बिला झिझक इस नात का नाम रख दिया चादर वाली नात, यानी कसीदा बुर्दा शरीफ। बुर्दा अरबी जुबान में चादर को कहते हैं, ताकि क़यामत तक मुसलमानों को पता चले शर्क़ व ग़र्ब के अंदर, शमाल व जनूब के अंदर, मदरसे मस्जिद में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, जहाँ जहाँ
مولا یصلی وسلم اس کی صدا بلند ہو تو ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ وہ نعت ہے لکھنے والے نے اس عشق کے ساتھ لکھی تھی، سننے کے لیے سونا مدینے سے جلوہ گر ہو گیا تھا، اور خالی جلوہ گری نہیں کی بلکہ اس نعت پہ سونا اتنا خوش ہوا تھا جس نے لکھی تھی اسے تحفے کے اندر سونے نے چادر بھی عطا فرما دی تھی، اور پھر اس مناسبت سے اس نے اس نعت کا نام رکھ دیا چادر والی نعت۔ اس کے اندر آپ نے ایک معراج کی اس رات کے اندر امامت کا حوالہ بھی دیا جو مسجد اقصیٰ کے اندر خوبصورت انبیاء اور رسل کا اجتماع سجا ہوا تھا۔ علامہ بصیری کہتے ہیں وَقَدَّمَتْ كَجَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تقدیم مخدوم علی خدامی، کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسل آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور سرکار کو آگے کرتے ہیں، اور انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں یوں آگے کرتے ہیں جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے کھڑا ہوتا ہے، یعنی جسے اللہ نے تاجداری دی ہے، جسے اللہ نے سب کی نگاہوں کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے، انبیاء سارے پیچھے کھڑے ہیں اور تمام نبیوں سے بڑھ کے فضیلت پانے والے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر امامت کے مصلی پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ عقدہ بھی کھل گیا اور یہ راز بھی کھل گیا کہ پیدا تو سب سے پہلے ہوئے ہیں، آئے سب سے آخر میں ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ یعنی پیدائش کے اعتبار سے دنیا میں آنے کے اعتبار سے سرکار آخر میں آئے ہیں، لیکن نور کی تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے رب نے اپنے نور کے فیضان سے سونے محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا تمہارے سامنے مکے کے اندر 40 سال کی عمر میں نے اعلان نبوت اور کیا ہے، چونکہ سرکار جانتے تھے سوال یہ نہیں ہو رہا کہ اعلان کب کیا ہے، سوال عہدے کا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس نبوت کا عہدہ کب سے ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آقا حضور فرماتے کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کی درمیانی منزلیں طے کر رہے تھے۔ یہ عہدہ میرے پاس اس وقت بھی موجود ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو مغالطہ لگا کہ سرکار کو تو 40 سال پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے نبی بننا ہے، میں نے رسول بننا ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار تو سرکار ہیں، سرکار کی والدہ کو بھی یہ بات پتا تھی۔ کیسے؟ خود کہتی ہیں میں پتھروں کے پاس سے گزرتی، درختوں کے پاس سے گزرتی، اور پتھر درخت بول کے کہتے تھے اے نبیوں کے امام کی ماں تجھے مبارک ہو جائے آمینہ کے لال کی ولادت ہونے والی۔ وہ سلامیاں دے کے بتا رہے تھے یہ نبی آ رہے ہیں، یہ رسول آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب آخری آپ کا ٹائم تھا، یعنی اماں آمینہ سلام اللہ علیہا، تو آپ نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے لگایا تھا، اور جو آخری آپ نے خطاب کیا تھا، آخری خطبہ دیا تھا، آپ نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ ساری خوابیں سچی ہیں جو میں نے آپ کی ولادت کے وقت دیکھی ہیں تو میں گواہی دے کے جا رہی ہوں کہ رب نے آپ کو رسالت کا نور عطا فرمایا۔ یعنی کہ یہ تو سرکار کی والدہ کو بھی پتا ہے کہ آپ نبی، اور ہمیں قرآن یہ عقیدہ دیتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ تو بنگوڑے میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ ایک دن کا بھی ہو تو نبی ہوتا ہے، وہ چند ساتوں کا بھی ہو تو نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کا اہتمام وہ شان والا اہتمام ہوتا ہے ولادت کے اعتبار سے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے۔ کیا ہم نے سورہ مریم کا وہ حصہ فراموش کر دیا کہ رب نے پیارے عیسیٰ کو دنیا کے اندر جلوہ گر کیا، اور جب لوگوں نے تانا لگایا عیسیٰ کی ماں پر کہ آپ بغیر نکاح کے بیٹا کہاں سے خاندان میں لے کے آ گئی، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، رب کا آرڈر اور حکم تھا کہ مریم آپ نے جواب نہیں دینا، کوئی سوال کرے کہ نکاح نہیں ہوا، بچہ کہاں سے آ گیا ہے، آپ اشارہ کرنا بچے کی طرف، بچہ خود بول کے بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں۔
اب لوگوں کے عقلوں میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی. ظاہر ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور میں نے بارہا کہا کہ نبی کی کسی شان کو اپنی اس عقل پہ نہ تولنا کہ جس عقل کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. نبی کو تو رب نے کائنات کی عقل کے جو 100 حصے کیے, جو کائنات بھر میں عقل تھی 100 حصے کیے, ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا, اور ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کرنے کے بعد جو 99 بچتے تھے وہ سارے آمینہ کے لال کو عطا فرمائے. جنہیں ذرہ ذرہ عقل کا ملا ہے وہ کل عقل کا وہ کیسے اپنی عقل کے اوپر شانوں کو پرکھ سکتے ہیں. اب لوگوں نے وہی کہا, انہوں نے کہا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ بنگوڑے میں ہے کیسے بولے گا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے بچہ بول نہیں سکتا, بولنے کے لیے عمر چاہیے, 4 سال کا ہو تو بولے گا, کلام سمجھائے گا, میں کہاں سے آیا ہوں, میں بغیر باپ کے آیا ہوں, وجہ کیا ہے, یہ تو تب بولے گا جب 4 سال کا ہوگا. لوگوں نے اعتراض کیا, رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اب جب لوگ اعتراض کرنے لگے بچہ کیسے بولے گا, یہ بنگوڑے میں ہے, تو جناب عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا. وہ جو آپ نے کلام کیا ہے, ہر لفظ دل نشین ہے اور ہر لفظ اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے. آپ بول کے کیا کہتے ہیں, قال انی عبد اللہ, لوگو سنو میں رب کا بندہ بن کے دنیا میں آیا ہوں. آتانی الکتاب, میں کتاب کا عالم بن کے آیا ہوں. پتہ یہ چلا نبی آتے ہی علم مکمل لے کے آتا ہے. ابھی تو دنیا میں جلوہ گری ہو رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے, کہتے ہیں آتانی الکتاب, میں کتاب لے کے آیا ہوں, کتاب کا عالم بن کے آیا ہوں. اور وجعلنی نبیا, اعتراض کرنے والوں مجھے عام نہ سمجھو, رب نے مجھے نبوت کا نور عطا فرمایا ہے. میری ماں پہ اعتراض نہ کرنا, وہ قادر مطلق ہے, اس نے چاہا کہ میں بغیر باپ کے ایک بچہ دنیا کے اندر بھجواؤں اور کائنات کو بتاؤں کہ میری طاقتیں کیا ہیں اور میری قدرتیں کیا ہیں. میں نے کہنا یہ چاہا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو اول کا معنی ہے کہ آپ اول بھی ہیں, آپ آخر بھی ہیں, اول کس اعتبار سے ہیں اور آخر کس اعتبار سے ہیں, یہ مسجد اقصی کی امامت کے اندر مسئلہ روز روشن کی طرح یہاں ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑا خوبصورت وہ منظر کھینچا ہے. آپ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو. یہ نماز اقصی کے اندر سارے انبیاء کو پیچھے کھڑا کر دیا اور اپنے حبیب کو مصلح امامت پہ کھڑا کر دیا کہ آپ امامت کرواؤ. آپ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, یاہو معنی اول آخر, یعنی یہ کھل جائے کہ اول کا معنی کیا ہے, آخر کا معنی کیا ہے, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے, جو پہلے نبوت اور رسالت نبھا کے چلے گئے, ہاتھ باندھ کے وہ پیچھے کھڑے ہیں. معنی کیا تھا, فرمایا دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں ہیں, لیکن اللہ نے شانوں کو اعتبار سے سب سے پہلا درجہ عطا فرمایا. میں کہتا ہوں نبی تو نبی ہیں, ان کی تو مثال ہی نہ پوچھئے, اس امت کو بھی ان کے قدموں کے صدقے میں رب نے تمام امتوں سے اول بنایا ہے. ہاں حدیث کے اندر موجود ہے, میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک تمام امتوں پہ جنت حرام ہوگی جب تک مجھ محمد کی امت کا ایک بندہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں جلوہ گر ہوئے, ہاتھ باندھ کے انتظار کریں گے جب تک سونے کا ایک امتی جنت میں نہیں چلا جاتا, کسی کو اجازت نہیں ہوگی. رب بتائے گا بزم حشر کے اندر بھی یہ معنی ہے اول ہونے کا. یہ آئے تو آخر میں ہیں چونکہ انہوں نے تکمیل کرنی تھی, ان کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا, ان کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی, کیونکہ اس سے پہلے جتنے آئے تھے دین نامکمل تھا, شریعت نامکمل تھی, اور نبی جاتے شریعت رخصت ہو جاتی, آنے والے آتے نئی شریعت لے کے آتے. فرمایا میں نے ایسا حبیب بھجوانا ہے, ایک تو نبوت پر میں نے مہر لگا دینی ہے, اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں چمکے گا, یہی آخری نبی ہیں, ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی, قیامت تک دین بھی میرے محمد کا چلے گا. یہ معنی تھا اول کا اور آخر کا. اچھا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد شریف کے اندر نماز سے فارغ ہوئے تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 پیالے لائے گئے.
ایک پیالے کے اندر دودھ تھا اور دوسرے پیالے کے اندر شراب تھی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب سے نفرت کی، اعراض کیا، چونکہ یہی نبیوں کی شان ہے اور یہی نبیوں کے چاہنے والوں کی شان بھی ہونی چاہیے. یعنی ان کی شادیوں کے اندر اور ان کے فنکشنوں کے اندر اگر شراب پانی کی طرح پیش کی جائے اور یہ کہیں کہ ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے پیشاب تو حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پیشاب سے بھی نجس شراب ہے. جو پیشاب کو منہ نہیں لگانا چاہتا کہ یہ حرام ہے، اس سے بھی شدید حرمت شراب کی ہے. ذرا پڑھو نا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل. مسلمان کبھی بھی اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جسے اس کے نبی نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے. ادھر اجتناب کرو گے، ادھر بچو گے، جنت میں جاؤ گے تو اللہ رحمت والی شراب عطا فرمائے گا. شراب طہورہ، یہ قرآن کا بیان موجود ہے. ادھر اجتناب کرنے والے، ادھر رکنے والے، یہی تو مسلمانی ہوتی ہے. جو جی چاہا کھا لیا اور جو جی چاہا پی لیا، جو جی چاہا دیکھ لیا، جیسے چاہا لباس پہن لیا، چاہا تو پہنا، چاہا تو ننگا ہو گیا. یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ کفر کا انداز ہوتا ہے. مسلمان آنکھ بھی اٹھاتا ہے تو گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے. میرے حبیب کہیں ناراض نہ ہو جائیں. یہ تربیت ہے نا صحابہ کرام. جب دو صحابہ کو کافر پکڑ کے لے گئے اور عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور بادشاہ کے پاس پیش ہو گئے، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافی آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے عیسائیت کی دعوت دی. عیسائیت کی دعوت دی، بھئی اگر جان کی امان چاہتے ہو عیسائی بن جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہارے جان کی تمہیں امان مل جائے گی. لیکن دونوں نے بیک زبان ہو کے کہا، انہوں نے کہا جان دے سکتے ہیں، نام محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتے. دور حاضر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیپر کے اندر قادیانی ڈکلیئر کر کے دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کر لی. اتنا ہی کھاؤ گے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ایک لقمہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ہاں 1000 حال دولتیں کما لو، وہ پیچھے رہ جائیں گی، وہ کوئی اور اس کا مالک ہوگا. اس کا حساب چونکہ یہ آج بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کل بھی تمہارے پاس نہیں ہوگی. تمہارے پاس وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے تم رب کی راہ میں دے کے جا رہے ہو. ہاں یہ میرے حبیب کا سچا بیان ہے. تو کتنے لوگ ایسے جنہوں نے ایمان کے سودے کیے. دیکھیے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سونے نبی کے تربیت یافتہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عیسائی بادشاہ تو کہتا ہے کہ ہم دین محمدی چھوڑ دیں، سونے نبی سے بے وفائی کر لیں. جان دے سکتے ہیں پر سونے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے. ہم نے کلمہ عارضی نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ خالی زبان کی نوک سے نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ خالی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ دل کے ساتھ پڑھا ہے. میں کہتا ہوں چونکہ ہمیں ایمان کی قیمت کا احساس نہیں ہے نا، پوچھئے نا ایمان کی قیمت کا احساس حضرت بلال حبشی سے. انہوں نے کہا تپتی ہوئی ریت پہ مجھے لٹا دو، میرے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دو، میرے ہاتھوں کے اندر کیلیں ڈال دو، میرے گلے میں رسیاں ڈالو اور مجھے گھسیٹو، جوانوں کے ہاتھ میں میری رسیاں دے دو، زبان جلا دو، سب برداشت کروں گا، نام محمد سے بے وفائی برداشت نہیں کروں گا. سونے کا نام لیتا رہوں گا اور آقا حضور پہ جان نشاور کرتا رہوں گا. اچھا بادشاہ نے ایک خطرے ناک اہتمام کیا، دیکھ کر سینہ وہ دل تڑپ جاتا ہے. اس نے کہا ایسا کرو ہم چیک کرتے ہیں ان کا ایمان کیسا ہے. اس نے کہا دیگوں کے اندر تیل ڈالو اور پھر آگ پہ چڑھا دو دیگیں، جب خوب ابلنے لگے پھر مجھے بتانا. اچھا تیل ڈال دیا گیا، دیگوں کے اندر تیل ابلنے لگا. اب بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر پوچھا بھئی بتاؤ عیسائی بنو گے جان کی امان مل جائے گی؟ نہیں. تو ابلتے ہوئے اس تیل کے اندر جس کے نیچے آگ جل رہی ہے تمہیں ڈال کے کوئلہ بنا دیا جائے گا. انہوں نے پھر وہی کہا، انہوں نے کہا تو ہمارے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم موت کو دیکھ کر ایمان بدلنے والے نہیں ہیں، ہم تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے موت کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کارندوں کو حکم دیا بھئی اس کلمہ پڑھنے والے کو اٹھاؤ اور اٹھا کے
آگ کے اندر اور اس تیل کے اندر ڈال دو جس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ جناب صحابی رسول کو جب اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا تو صحابی کی لاش کوئلہ بن کے باہر آ گئی۔ منظر تو دیکھیں نا، گزشتہ زمانوں کے اندر میرے ایک دوست تھے، ان کے بیٹے کو آگ لگ گئی اور 3 دن اس کے ہسپیٹل میں تھے، اور جب آگ کی تپش شدت اختیار کرتی اور وہ اپنے بستر سے اٹھتا اور تڑپتا، میں وہ منظر آج تک بھی نہ بھلا سکا۔ اور ذرا منظر تو دیکھیے، سانسیں اس بندے کی باقی تھی، 3 دن کے بعد وہ بھی شہادت پا گیا، لیکن صحابی رسول آگ کی وہ جو آگ کے ذریعے گرم کی گئی تیل کی دیگ تھی، ڈلے جیسے ہی انہیں ڈالا گیا ساتھ ہی کوئلہ بن کے باہر آ گیا۔ اب دوسرے صحابی نے منظر دیکھا نا تو آنکھوں میں اشک جاری ہو گیا۔ بادشاہ سمجھا یہ ڈر گیا ہے، اب یہ عیسائیت قبول کرے گا، مذہب چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا بتا بھائی تیری آنکھوں میں اشک آ گئے؟ وہ پھر بول کے کہنے لگے، چونکہ سارے مسلمانوں کی عکاسی انہوں نے کی، ہمیں بزدل نہ سمجھنا، ہم دلیر ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میری آنسوؤں کا غلط مطلب نہ سمجھ، میں اس لیے نہیں رویا کہ میں موت سے ڈرا ہوں، میں اس لیے رویا ہوں جس رب نے جان دی تھی آج اسی کے نام پہ قربان ہو رہی ہے۔ یہ آنسو، یہ غم والے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں جان اس رب کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا وزیر سمجھ گیا، اس نے کہا یہ موت سے ڈرنے والے نہیں، یہ بھی جان دے دے گا، عیسائیت نہیں قبول کرے گا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ اگر ایسا کر کہ مجھے دے دے، میں اسے لے جاؤں، میں اس سے اس کا مذہب چھین لوں گا، میں استعمال ایک ایسا کروں گا یہ مذہب چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے تو کیسے مذہب چھینے گا، جو اس موت کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرا اور کہہ رہا ہے کہ میں جان دینا فخر محسوس کرتا ہوں، یہ کیسے اپنا مذہب دے دے گا؟ تو عیسائی تھا، اس نے وہی جملہ بولا جو آج مسلمانوں کے لیے وہ جال استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو محتاط ہونا چاہیے۔ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے گھر کے اندر میری جوان بیٹی ہے، 40 دن کا مجھے ٹائم دو، میں اپنی بیٹی کے ذریعے اس سے اس کا دین چھین لوں گا۔ عورت کی خاطر دین کا سودا نہ کرنا، شادی کی خاطر، نیشنلٹی کی خاطر کبھی سونے نبی کی اس دی ہوئی شریعت سے بغاوت نہ کرنا۔ اس لیے دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ گے، پیک ہو کے بالآخر تمہیں اپنے ملک میں آنا پڑے گا، لیکن وہ غداری والا آنا ہوگا، وہ بغاوت والا آنا ہوگا۔ کیسے منہ دکھاؤ گے سونے نبی کو قبر کے اندر؟ منہ ایسے قبر کے اندر دکھاؤ کہ سونا نبی آئے تو تمہاری زبان پر یہ جملہ آئے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرا سب کچھ تھا ہی ان کے لیے، میں بغاوت نہیں کر سکتا۔ اچھا وہ گھر لے گیا، میں مختصر کرتا ہوں ہمارا وقت ہو گیا، وہ گھر لے گیا، 40 دن مکمل اس نے کوشش کی، 40 دن مکمل اس نے اپنی بیٹی کی ڈیوٹی لگا دی، تو کھانا دے، تو پانی دے، تو تنہائیوں میں جا، رات کے وقت جا، کسی طرح بھی کچھ بھی ہو سکے اس سے اس کا اسلام چھین لے۔ اب اس بیٹی نے کوشش کی، عیسائی بیٹی تھی، 40 راتیں مسلسل وہ مسلمان صحابی کے کمرے کے اندر جاتی رہی، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے ایک مسلمان کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ شراب کو ہاتھ لگائے جسے نبی نے منع کیا ہے۔ 40 راتوں کے اندر ایک مرتبہ بھی صحابی رسول نے نظر اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھا۔ وہ کمرے میں آتی تو شرم و حیا سے اس کی نظریں جھک جاتی۔ جب 40 راتیں بیت گئی نا تو اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ اے جوان تیرے دامن میں دل ہے یا پتھر؟ مجھ جیسی حسین لڑکی کسی کے کمرے میں جائے اور وہ نظر اٹھا کے نہ دیکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرم و حیا سے جھکی ہی نظروں کے ساتھ صحابی نے جملہ بولا، کہا تجھے وہ دیکھے جس کی نگاہیں خالی ہوں، میں تجھے نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہوں آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ ہمارے نبی نے منع کیا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، سونے نبی کی شریعت پر چلنے والا ہوں۔ اس جملے نے اس عیسائی کے لڑکی کے دل کے اوپر چوٹ لگائی، وہ بول کے کہنے لگی کہ میرا مذہب کتنا بے حیا ہے کہ 40 راتوں سے مجھے تیرے کمرے میں بھیج رہا ہے، اور تیرا محمد کتنا با وفا ہے جو بند کمرے میں بھی تجھے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہا۔
کہنے لگی میں تو تجھے لوٹنے آئی تھی، کلمہ پڑھا میں بھی تیرے نبی کی غلامہ بننا چاہتی ہوں۔ کہنے کا معنی یہ کہ ایڈوانس ہو کر اتنے ایڈوانس نہ ہو جاؤ، ان گندگیوں کو ہاتھ لگا لو جسے میرے نبی نے حرام کیا ہے، اور جس نبی نے اقصیٰ کی مسجد کے اندر شراب کو ٹھوکر لگا کے دودھ کو قبول کیا ہے، اور ساتھ ایک جملہ بھی بولا تھا، ذرا جملہ سنیے گا۔ آقا حضور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے فطرت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ دودھ پیو یہ پینے والی چیز ہے، یہ تمہاری فطرت ہے، یہ رب نے پینے کے لیے دنیا میں تمہارے لیے بنایا ہے۔ میرے حبیب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لو اخذت الخمر غوت امتک، کہتے ہیں کہ اگر میں شراب پکڑ لیتا تو میری امت ہلاک ہو جاتی، میری امت گمراہ ہو جاتی۔ سونا نبی تو اتنی سوچ رکھتا ہے، امت کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہے۔ امت کیوں در مصطفیٰ چھوڑ کے ادھر جانا چاہتی ہے جن کا نتیجہ ہی آگ ہے اور دوزخ ہے؟ ہم اللہ کے دربار سے دعا و التجا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آقا حضور کے سفر معراج کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، شریعت کی پاسداری کی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔